बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। जब बाचू ने हलवाड़े के कस्बे में कदम रखा तो रात का अंधेरा माहौल पर मुसल्लत होने लगा था। लोग दुकानें और कारोबार बंद करके घरों की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे थे। इतनी जल्दी बाजार का बंद होना उसकी समझ से बालातर था। उसे रात गुजारने के लिए कमरा दरकार था, लेकिन सराय की इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। उसने करीब से गुजरते हुए एक राहगीर से सराय के मुतालिक दरियाफ्त किया। राहगीर ने गहरी नजरों से उसके सरापे का जायजा लिया, फिर उसे राम दुलारी के सराय की तरफ जाने की नसीहत की। वो एक महंगी सराय थी। राहगीर ने उसके कीमती कपड़ों को मलहूज़ नज़र रखते हुए उसका इंतखाब किया था। बाचू ने जब उससे बाजार की इतनी जल्दी बंद हो जाने की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि हलवाड़े पर भूतों का कब्जा है। आए दिन जहर से पानी बनती हुई लाशें कस्बे के बाजार से मिलती हैं। खौफ व हरास का ये आलम है कि इस खूबसूरत पहाड़ी कस्बे की तरफ लोगों ने आना तर्क कर दिया है। बाचू ने पुलिस के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि आधे से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। जो चंद बाकी बचे थे उन्होंने सरकार को इस्तीफे भिजवा दिए और नौकरी छोड़कर कस्बे से दूर चले गए। बाचू ने कस्बे के बाजार को अबूर किया और पक्के रास्ते के इख्तिताम पर वाक़ मुख्तसर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। पहाड़ी की चोटी पर राम दुलारी सराय वाक़ थी। दरहकीकत आज से चंद साल कबल ये इमारत अंग्रेज सरकार के डाक बंगले के तौर पर जानी जाती थी, तहम इसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा। साल खुर्दा खंडरात की हालत इख्तियार करने के बाद सरकार ने इसे नीलाम कर दिया। दहली के मशहूर तवाइफ राम दुलारी, जिसने जवानी के अयाम में खूब पैसा कमाया था और अब बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने के बाद उसे एक महफूज मकाम की अशद ज़रूरत थी, उसने इमारत को खरीद कर उसे सराय की सूरत दे दी। ताहम इमारत मुनाफा नहीं दे सकी। इसके बावजूद भी वो निहायत धड़ल्ले और ऐशो इशरत के साथ सराय में रिहाइश पजीर थी। हलवाड़े के रिहायशियों का कहना था कि जो भी आसेब कस्बे पर मुसल्लत था वो दरअसल राम दुलारी का मोतक़िद था। फिर जब राम दुलारी ने काम ना होने के बावजूद भी 6 घोड़ों पर मुश्तमिल बग्गी खरीदी, तब रिहायशियों को अपने ख्याल पर हतमी मोहर लगती हुई दिखाई दी। बाचू ने दरख्तों के दरमियान घूमे हुए रास्ते के अख्तिताम पर बनी हुई सराय के सामने वाले मैदान में कदम रखा। तब अंधेरा गहरा हो गया था। इमारत के बाहर लकड़ी के बांस पर लालटेन लटक रही थी और लकड़ी के चौबी दरवाजे के सामने से आग के अलाव के करीब मेज के पीछे उधेड़ उम्र शख्स बैठा था। उसने उसके पास पहुंचने के बाद कहा, मुझे कमरा दरकार है। पैसों की फिक्र न करना, कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। उधेड़ उम्र शख्स ने मेज के दराज खोलकर चाबियों का गुच्छा बाहर निकाला और उसे अपने पीछे आने का इशारा करने के बाद अंदरूनी इमारत की तरफ चल दिया। दरवाजे से आगे सेहन के दोनों तरफ बरामदे बने हुए थे। इन बरामदों के पीछे लगभग 10 के करीब कमरे थे। उसने सीधे हाथ की तरफ वाले कमरे में दाखिल होकर तीसरे नंबर का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर जाने के लिए कहा। कमरे के अंदर घुप अंधेरा तारी था। उधेड़ उम्र शख्स ने दरवाजे पर लगी हुई लालटेन को नीचे उतारा और रोशन करने के बाद लालटेन उसके हाथों में थमा दी। लालटेन की जर्द रोशनी से कमरा मुनव्वर हो गया। दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास पलंग रखा था। पलंग के पीछे खिड़की थी और मुखालिफ दीवार की तरफ मेज और चंद मूढ़े रखे हुए थे। उसे अपने पीछे उधेड़ उम्र शख्स की आवाज़ सुनाई दी, सेहन के दूसरी तरफ गुसल खाना है, आप हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बाचू बोला, मुझे भूख लगी हुई है, सराय में जिस किस्म की भी खुराक दस्तयाब हो वो ले आओ, मैं खाने के बाद अदायगी कर दूंगा। उधेड़ उम्र शख्स ने इस बात में सर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। कमरे में बहुत हब्स तारी था। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। ताज़ा हवा का झोंका कमरे में दाखिल हुआ। उसे बाहर से किसी की मध्यम लहजे में बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाचू ने कान आवाज़ पर लगा दिए। कोई कह रहा था, हरमिंदर सिंह, इसे सराय में आने की तरगीब मैंने दी है, राम दुलारी को बता देना, मेरा हिस्सा अलहदा होगा, खाते वाले रजिस्टर में उसे दर्ज कर लो, कहीं बाद में उसे भूल न जाना। बाचू ने खिड़की में से बाहर निगाह डाली। दरवाजे के करीब अलाव के पास वही राहगीर खड़ा था जो उसे बाजार में मिल चुका था।
وہ کھڑکی کو کھلا چھوڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف آ گیا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ دروازہ لکڑی کے چند تختوں پر مشتمل تھا، اسے بآسانی کھولا جا سکتا تھا۔ ہر چند کی کنڈی نہایت مضبوط تھی، تاہم لکڑی کے تختوں میں جان نہیں تھی۔ وہ دوبارہ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، اس نے کنڈی گرا دی۔ ہرمندر سنگھ سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے ٹرے کو میز پر رکھ دیا اور باچو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو برآمدے میں لگی ہوئی گھنٹی کی رسی کو ہلا دیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا، اور رات کو الاؤ کو بجھ جانے کے بعد سامنے برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر میں سوتا ہوں، آپ آواز دے کر بھی مجھے بلا سکتے ہیں۔ باچو بولا، مجھے دیسی شراب اور رات گزارنے کے لیے خوبصورت ساتھی کی ضرورت ہے، جتنی جلدی ہو سکے ان دونوں کا بندوبست کر دو۔ ادائیگی کے متعلق لڑکی کو بتا دینا، میں صبح رقم دے دوں گا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ہرمندر سنگھ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے ہوں، تاہم اس نے جلد ہی ان پر قابو پا لیا اور سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھانا نہایت مزیدار اور چٹ پٹا تھا، اسے بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ اس نے پیٹ بھر کھانا کھایا، پھر پلنگ پر لیٹ کر سوچنے لگا۔ ہلواڑی کے حالات کشیدہ ہیں، اسے اپنی امارت کا یوں مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ قصبے میں قتل و خون کی وارداتیں یقیناً پیسوں کے حصول کے لیے ہی جاری تھی۔ اسے اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے حفاظتی اقدامات کر لینے چاہیے تھے۔ کمرے کا دروازہ ناقص تھا، وہ اس کے متعلق کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، تاہم صبح ہرمندر سنگھ کو کہہ کر کمرہ تبدیل کر سکتا تھا۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی، باچو نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ایک لڑکی سیاہ چادر سے چہرے کو ڈھانپے اور ہاتھوں میں شراب سے بھرا ہوا جگ اور گلاس تھامے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ وہ اندر آ گئی۔ اس کے پاؤں میں بندھی ہوئی پازیب خفیف آواز میں اپنی آمد سے مطلع کر رہی تھی، جیسے رات کی خاموشی میں مندر کی گھنٹیاں کانوں میں رس کھولتی ہیں۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد شراب سے بھرے ہوئے جگ اور گلاس کو میز پر رکھ دیا، پھر خود موڑھے پر بیٹھ گئی۔ وہ سیاہ شلوار اور قمیص میں ملبوس تھی۔ شلوار کے پائنچوں میں سے اس کے دودھ کی طرح سفید اور نازک پاؤں ایسے باہر جھانک رہے تھے جیسے سیاہ انگوٹھی کے خول میں سے سفید چمکتا ہوا ہیرا باہر دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں بیش قیمت انگوٹھیاں تھیں اور چہرہ نقاب کے پیچھے پوشیدہ تھا۔ وہ دل لبھانے والے سامان سے زیادہ دل میں اتر جانے والی خوبصورت اور دلنشیں تصویر دکھائی دیتی تھی، جس کا زیادہ تر حصہ آنکھوں سے پوشیدہ تھا۔ باچو پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس نے شراب کے گلاس کو اچھی طرح بھرا، پھر لمبا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ کمرے میں پازیب سے ملتی جلتی گھنٹیوں کی آوازیں گونجی۔ کی تھی، پھر دوبارہ خاموشی طاری ہو گئی۔ تمہارا پردہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، مجھے رات بتانے کے لیے ساتھی درکار تھا۔ میرے خیال میں ہرمندر سنگھ کو سمجھنے میں غلطی پیش آئی ہے۔ لڑکی نے جھٹکے کے ساتھ سیاہ چادر کو صاف پڑے ہوئے موڑھے کی طرف اچھال دیا۔ باچو اپنے دل کو تھام کر رہ گیا۔ اتنا جامع اور حسین چہرہ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کالی سیاہ آنکھیں کاجل کی بدولت مزید سیاہ تھی۔ چھوٹی سی مختصر ناک پر سونے کی بندیاں چمک رہی تھی۔ پتلے پتلے ہونٹ سیب کی کاوشوں کی مانند نہایت گلابی تھے۔ سر دو قد اور جسم کے اعضاء ہیجان انگیز تھے۔ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ کمرے میں گھنٹیوں کی جلترنگ دوبارہ گونجی۔ مجھے ہرمندر سنگھ نے تمہارے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ میری خدمات تمام رات کے لیے حاضر ہیں، تاہم ایک بات کو ذہن نشین کر لو، تم جو چاہے منمانی کر سکتے ہو، میں منع نہیں کروں گی، لیکن میرے ہونٹوں کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرنا، ورنہ حالات کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ باچو کو اس کی بات سمجھنے میں دقت پیش آئی، تاہم وہ جاننا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ شراب خالص اور تیز تھی، لیکن کیتھی کے آگے اس کی حیثیت رتی برابر بھی نہیں تھی۔ پھر دونوں کا نشہ حواسوں پر طاری ہونے لگا اور اس نے آگے بڑھ کر لالٹین کی لو کو نیچا کر دیا، اور اب دونوں جذبات کے گرداب میں اتھل پتھل ہو کر رہ گئے۔ پھر نشہ اتر گیا اور شعور پیدا ہونے لگا۔ تب باچو کو کیتھی کی نصیحت یاد آئی۔ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، ہونٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ کیا بھیس بدلنے والی ناگن ہو یا پھر کوئی چڑیل ہو؟ ہلواڑے کا بھوت بھی کہلائی جا سکتی ہو۔ کیتھی نے اپنا چہرہ اس کی جانب کیا اور آہستہ سے لہجے میں بولی، بھیس بدلنے والی ناگن کی میرے سامنے کیا حیثیت؟ اور چڑیل؟ چڑیل کا وجود توہم پرستی کی بات ہے۔ ہاں، ہلواڑے کا بھوت میں ہی ہوں۔
باچو حیرت کی شدت سے اچھل کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور ٹکٹکی باندھ کر کیتھی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دوبارہ بولی، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری صورت ہو بہو میرے کیشو سے ملتی ہے۔ یہ بات تمہارے حق میں مفید ہے، ورنہ اب تک یہاں وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا جو پہلے ہزاروں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ پلنگ سے اتر کر موڑھے کے پاس تک گئی۔ وہاں اس کی سیاہ چادر رکھی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیا، پھر لالٹین کی لو کو اونچا کر کے سرگوشی بھرے لہجے میں بولی، رام دلاری نشے کی حالت میں دھت اپنے کمرے میں پڑی ہوئی ہے اور ہرمندر سنگھ 12 بجے کے قریب لحاف اوڑھ کر سو جاتا ہے۔ میرا انتظار کرنا، میں حالات کا جائزہ لے کر واپس آتی ہوں، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ باچو کو حیرت زدہ چھوڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور باچو سوچنے لگا، ہلواڑے میں ہونے والی وارداتوں کے پیچھے رام دلاری کا ہاتھ ہے۔ تاہم کیتھی کی باتوں پر یقین کرنا ممکن نہیں تھا، وہ جھوٹ بھی بول سکتی تھی۔ نہ جانے کیشو کون تھا جس کے ساتھ اس کی شکل ملتی تھی۔ کیتھی کی آمد 15 منٹ کے بعد ہوئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازے کی چٹخنی لگا دی، پھر اپنی سانس کے اتار چڑھاؤ پر قابو پانے کے بعد دھیمے لہجے میں بولی، ہرمندر سنگھ اپنی چارپائی کی طرف چلا گیا ہے اور رام دلاری شراب کے نشے میں دھت اپنے کمرے میں بے سدھ پڑی ہے۔ میں جائزہ لے کر آئی ہوں۔ باچو نے پوچھا، یہ کیشو کون ہے؟ کیا تمہارا محبوب یا پھر شوہر؟ کیتھی بھی سانس بھر کر موڑھے پر بیٹھتے ہوئے بولی، وہ میرا سب کچھ تھا، میرے بچپن کا ساتھی، جوانی کا محافظ اور عزت کا پہرے دار۔ در حقیقت وہ میرے جسم و جان اور نہ ختم ہونے والی محبت کا مالک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ ہماری محبت سے تمام ہلواڑے کے علاوہ ماں باپ بھی واقف تھے، انہیں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ کیشو ہمارے خاندان کا ہم پلہ تھا۔ قصبے سے کچھ ہٹ کر اس کی چند زمینیں تھیں جن پر کھیتی باڑی کرنے کے بعد اس کی گزر بسر نہایت شاہانہ طریقے سے ہو جاتی تھی۔ آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں بچپن میں مر گئی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ باچو نے گلاس میں شراب ڈال کر ایک گلاس اس کے سامنے رکھ دیا اور دوسرے کو ہاتھ میں تھام کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس نے گھونٹ بھرا اور دوبارہ ہم کلام ہوئی۔ میرے ماں باپ کو ہماری شادی پر اعتراض نہیں تھا، ہاں اگر تھا تو صرف ہونٹوں پر تھا۔ باچو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہونٹوں کی بابت دوسری دفعہ بات کر رہی تھی۔ اس نے پوچھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کیتھی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا، پھر رقت بھرے لہجے میں بولی، میں نے ماں باپ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ایک رات اس کی لاش ہلواڑے کے بازار سے ملی۔ اس کا تمام جسم زہر کی وجہ سے نیلا ہو رہا تھا۔ قصبے والوں کا کہنا ہے کہ اسے سانپ نے ڈس کر ہلاک کیا تھا، لیکن میرا باپ مجھے لعن طعن کر رہا تھا۔ میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی کیشو کے ہونٹوں کو چوما تھا۔ اتنی سی غفلت کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی، میں اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ وہ دوبارہ رقت بھرے لہجے میں بولی، میرا کیشو مر گیا۔ اس دن میں نے قسم کھائی کہ کسی بھی کیشو کو زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے ہزاروں لوگوں کو زہریلے ہونٹوں کے ذریعے ہلاک کیا ہے، لیکن آج تمہیں یہاں دیکھ کر میں دم بخود ہو کر رہ گئی۔ تمہاری صورت ہو بہو کیشو جیسی ہے۔ میرے پاس اس کی تصویر نہیں ہے، تاہم میرا باپ گواہی دے سکتا ہے کہ تمہاری اور کیشو کی صورت میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جب تم نے ہلواڑے میں قدم رکھا تب میرے باپ نے تمہیں بازار میں دیکھ لیا تھا اور تبھی میں نے تمہیں سب کچھ بتا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے فوراً بعد مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم کیشو نہیں ہو بلکہ اس کے ہم شکل ہو، تاہم میں کیشو کے ہم شکل سے بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتی۔ باچو نے پوچھا، تم نے زہریلے ہونٹوں کی بابت کچھ نہیں بتایا، کیا ہلواڑا بھیس بدلنے والے سانپوں پر مشتمل ہے؟ اور رام دلاری کون ہے؟ رام دلاری دہلی کی مشہور ضمانت طوائف ہے۔ دہلی کے بازار میں اس کی حیثیت کا اختتام 5 سال قبل ہوا، تب اس نے یہ سرائے خرید کر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ کیا تم نے کبھی وش کنیا سے متعلق سنا ہے؟ باچو نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر انکار میں ہلا دیا۔ وہ بولی، وش زہر کو اور کنیا عورت کو کہا جاتا ہے۔ میں وش کنیا یعنی زہریلی عورت ہوں۔ میری پرورش بچپن ہی سے زہریلی خوراک پر کی گئی ہے۔ یہ ایک منافع بخش کاروبار ہے جس کی ابتدا میرے باپ اور رام دلاری نے کافی سالوں قبل کی تھی، اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ ایسی ہی وش کنیا دہلی کے بازار میں رام دلاری کے سرپرستوں کو مہیا کیا کرتا تھا۔ رام دلاری کے سرپرست ان وش کنیاؤں کو کوٹھے کے ان مستقل اور صاحب جائیداد کے وجود پر استعمال کرتے تھے
جو وش کنیا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ان سے شادی کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے۔ وہ پہلے اپنی جائیداد وش کنیا کے نام منتقل کرتے اور پھر شادی کے بعد یہ تمام جائیداد کوٹھے کے سرپرست عورتوں کے نام منتقل کر دی جاتی۔ یہ کام زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ اگر بات انگریز سرکار تک جا پہنچتی تو معاملہ سنبھالنا ذرا مشکل ہو جاتا۔ رام دلاری نے اس کام کی ابتدا ہلواڑے سے کی اور یہاں کی وش کنیا میں ہوں۔ باچو نے پوچھا کہ میرے پاس جائیداد کے نام پر دھیلا بھی نہیں ہے اور ظاہری رکھ رکھاؤ کے علاوہ جیب میں تگڑی رقم بھی نہیں ہے۔ اگر میری صورت کیشو سے نہ ملتی تب رام دلاری کیا کرتی؟ کیتھی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری جان خلاصی ہو جاتی، لیکن بہت سی تحقیقات کے بعد جیسے اب ہوگی میں اسے بتاؤں گی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو دہلی روانہ کرے گی، وہ تمہارے متعلق معلومات حاصل کرے گی، اسے بتائیں گے کہ جائیداد نہ ہونے کی صورت میں تمہیں واپس دہلی جانے کی اجازت مل جائے گی۔ باچو نے پوچھا، اگر جائیداد کا عقدہ کھل جائے تب رام دلاری کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس کے بعد رام دلاری کے مار پیٹ اور تشدد کے ذریعے تمہارے اس بات پر آمادہ کریں گے کہ ٹیلی گرام کے ذریعے اپنی رہائش گاہ پر صاحب حیثیت اختیار رکھنے والے کسی بھی فرد کے ذریعے رقم ہلواڑے منگواؤ۔ بعد ازاں جو شخص رقم لے کر یہاں آئے گا اس کا اور تمہارا خاتمہ کرنا میرے فرائض میں شامل ہوگا۔ بعض اوقات ایک شخص کے پیچھے 2 سے 3 افراد بھی، پولیس کے کچھ اہلکار بھی ہلواڑے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب یہاں کی بدنامی جیسے پھیلانے میں رام دلاری کے گرگوں کا زیادہ ہاتھ ہے کام آتی ہے۔ اب نوبت اس بات تک آ گئی ہے کہ پولیس ہلواڑے کی طرف آنے سے ہی پرہیز کرنے لگی ہے اور اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے وہ معاملے کو اوپر جانے سے روکنے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ باچو نے گلاس ختم کرنے کے بعد اسے میز پر رکھتے ہوئے پوچھا، اب میرے معاملے میں تم کیا کرو گی؟ بالفرض اگر انہیں دہلی میں میری کچھ جائیداد جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے سے متعلق معلوم ہو گیا، تب پھر انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ میری شکل کیشو سے ملتی ہے یا پھر تمہیں میرے ساتھ دلی لگاؤ ہے۔ انہیں مطمئن کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں انہیں بتا سکتی ہوں کہ تمہارا یہ بھیس ایک بہت بڑے جھوٹ پر مبنی ہے، اس میں رتی برابر بھی حقیقت نہیں ہے، اور اگر دہلی میں تمہارے نام پر کچھ جائیداد بھی ہے تو وہ سب قرضے میں ڈوب کر تباہ ہو چکی ہے۔ اس لیے تمہارے خون سے ہاتھ رنگنے کے بجائے تمہیں ہلواڑے سے جانے دیا جائے۔ باچو مسکراتے ہوئے بولا، اگر سچ کہوں تو میں نہ صرف ایک مالدار آسامی ہوں بلکہ میرے نام پر مختص بہت سی زمینیں اور جائیداد دہلی شہر کے وسط میں موجود ہیں۔ اگر انہوں نے معلوم کرنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کی تو انہیں بآسانی ان سے متعلق معلوم ہو جائے گا۔ کیتھی مستحکم لہجے میں بولی، میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ تمہاری زندگی کے لیے اگر مجھے رام دلاری کی موت کو گھاٹ بھی اتارنا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گی، تاہم میری حد الوسع کوشش یہی ہوگی کہ یہ سب کچھ نہ ہونے پائے، اور تم جس خاموشی کے ساتھ ہلواڑے آئے ہو اسی خاموشی کے ساتھ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ شراب کا جگ ختم ہو گیا تھا تو کیتھی پازیب چھنکاتی مزید کمرے سے لانے کے لیے باہر نکلی۔ دوسری صبح کیتھی جلد واپس آنے کا کہہ کر ہلواڑے کی طرف چلی گئی۔ باچو نے ناشتہ کیا۔ ہرمندر سنگھ نے شراب بھیجنے سے متعلق دریافت کیا، اس نے منع کر دیا۔ وہ کیتھی کی آمد کا منتظر تھا۔ دوبارہ پھر 12 بجے کے قریب آئی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ بولی، آج میں تمہیں ہلواڑے کے وہ مقامات دکھاؤں گی جن سے متعلق شاذ و نادر ہی کوئی باہر کا شخص جانتا ہے۔ باچو اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں رام دلاری سرائے سے باہر نکل آئے۔ دھوپ چمک رہی تھی اور موسم نہایت خوشگوار تھا۔ کیتھی نے پہاڑی سے نیچے اترنے کے بعد قریبی بازار سے تانگا لیا اور تمام دن باچو کو ہلواڑے کے ان دل فریب مقامات کی سیر کروائی جو نہ صرف قابل دید تھے بلکہ عام انسانوں کی پہنچ سے بھی قاصر تھے۔ ایسی ہی ایک باغ میں پھولوں کی کنج کے درمیان میں بیٹھنے کے بعد کیتھی بولی، تمہیں کل ہلواڑے کو چھوڑ دینا ہوگا۔ آج کی رات میں رام دلاری کو تمہارے متعلق بتا دوں گی۔ میں چاہتی تو یہ تھی کہ تمہیں اس وقت قصبے سے باہر چھوڑاؤں، لیکن تمہارے متعلق کسی بھی فیصلے تک پہنچنے سے قبل تمہاری نگرانی کی جاتی رہے گی۔ باچو نے چونکتے ہوئے پوچھا، کیا اس وقت بھی؟ پھر وہ میرے اور تمہارے تعلقات سے باخبر ہوں گے؟ کیتھی نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا کہ میرا تمہیں لے کر ہلواڑے کے مشہور و معروف مقامات پر پھرنا معمولات کا ایک حصہ ہے، اور باغ کے اس حصے کا تعین میں نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہماری بات چیت کوئی بھی سننے نہیں پائے، اور اگر رام دلاری نے تمہاری بات نہ مانتے ہوئے مجھے قصبے سے باہر جانے سے منع کر دیا تب تم کیا کرو گی؟ پھر میں اسے اپنے اور تمہارے متعلق سب کچھ بتا دوں گی۔ میری اب تک کی خدمات کا اتنا تو صلہ ملنا چاہیے کہ اگر میں اپنے محبوب کو قصبے سے باہر بھجوانا چاہوں تو اسے اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
کیشو بہت خوش نصیب انسان تھا جسے تمہارے جیسی باوفا اور پیار کرنے والی محبوبہ کا ساتھ نصیب ہوا۔ تم یقین جانو اگر میری کچھ مجبوریاں نہ ہوتیں تو میں ضرور تمہارے ساتھ شادی کر لیتا۔ کیتھی کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے اور رقت آمیز لہجے میں بولی، ایسا تمہاری مجبوریوں کے علاوہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوں، میرے تمام جسم کے اندر زہر دوڑ رہا ہے۔ مجھے چھونے والا تو بچ سکتا ہے لیکن چومنے والے کا بچنا ممکن نہیں، اور میں اپنی محبت کو پانے کے لیے تمہارے وجود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تمہیں یہاں سے ہر صورت جانا ہوگا اور یہ وعدہ بھی کرنا ہوگا کہ تم دوبارہ کبھی ہلواڑے نہیں آؤ گے۔ باچو نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا، کیا اس زہر کا کوئی علاج نہیں ہے؟ کچھ تو ہوگا۔ تمہارا باپ اگر تمہیں زہر آلود کر سکتا ہے تب اس کے پاس اس کا تریاق بھی ہونا چاہیے۔ کیتھی طنزیہ لہجے میں بولی، بالفرض اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم مجھے قبول کر لو گے؟ باچو نے انکار میں سر ہلایا اور کیتھی افسردہ لہجے میں بولی، تب پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، میرے پاس تمہیں دکھانے کے لیے اور مقامات نہیں ہیں۔ باچو نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، تم ناراض ہو گئی ہو؟ لیکن یہ میری مجبوری ہے، میں تمہیں اپنا نہیں سکتا، شاید کبھی بھی نہیں، اگر اپنانا چاہوں تو بھی نہیں۔ کیتھی نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں اپنی زندگی پر اختیار نہیں یا پھر مجھے قابل حیثیت نہیں سمجھتے؟ ایک بہت بڑے جاگیردار کی نگاہوں میں بھلا ایک طوائف کی کیا حیثیت؟ یہ تو وقتی رشتے ہیں جو گھر بار اور شہروں سے دور چند گھنٹوں یا دنوں کے لیے قائم ہوتے ہیں، پھر ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ باچو بولا، اگر یقین مانو تو تم میری نگاہوں میں پیشہ ور طوائف نہیں ہو، صرف ایک وش کرنے آہو، اور اپنے زہر کا استعمال ان لوگوں پر کرتی ہو جو ذلت اور رسوائی کی دلدل میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری نگاہوں میں تم قابل احترام ہو، تب میری حیثیت اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پرخلوص اور محبت بھرے وجود کو اپنا سکوں۔ تمہاری طرح میرے خون میں بھی زہر دوڑ رہا ہے اور گھر بار بنانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میرے جانے کے بعد تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ان دونوں نے باغیچے کے سامنے سے گھوڑا گاڑی لی اور واپس رام دلاری کی سرائے کی طرف آ گئے۔ رام دلاری ادھیڑ عمر کی صحت مند اور جہاں دیدہ عورت تھی۔ سرائے کے پچھلے حصے میں اس کا عالیشان کمرہ تھا۔ وہ وسیع و عریض پلنگ پر براجمان تھی۔ دو کنیزیں ہاتھوں میں پنکھا تھامے ہوئے جھلنے میں مصروف تھیں، جبکہ کمرے کے چاروں کونوں پر بہت بڑے بڑے لیمپ اور دیواروں میں نصب تھے اور کمرہ بقمائے نور بنا ہوا تھا۔ دو کنیزیں رام دلاری کے پاؤں دبانے میں مصروف تھیں۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ کیتھی، باہر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ، اور کیتھی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ رام دلاری نے پوچھا، باچو سے متعلق بتاؤ، معاملہ کس حد تک آگے بڑھا؟ کیتھی نے مایوسانہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، وہ کنگلا ہے، ظاہری رکھ رکھاؤ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، میں نے فضول میں اس پر وقت برباد کیا۔ رام دلاری نے پاؤں دباتے ہوئے کنیز کو اشارہ کیا۔ اس نے شراب کے جگ میں سے شراب گلاس میں انڈیلی اور گلاس رام دلاری کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ رام دلاری نے چسکی بھرتے ہوئے کیتھی کی طرف بغور دیکھا۔ کیتھی نے اس کی نگاہوں کی تپش کو اپنے جسم کے اندر تک گھستے ہوئے محسوس کیا اور گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ رام دلاری طنزیہ لہجے میں بولی، کیتھی، تم نگاہیں کیوں چرا رہی ہو؟ کہیں مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ ہو سکتا ہے کہ تمہاری کہی ہوئی باتیں جھوٹ پر مبنی ہوں۔ یاد رکھنا، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے یہاں رہنے یا چلے جانے میں میرا مفاد نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس جائیداد ہوتی تو میں اس طرح مایوس ہو کر آپ کو نہ بتاتی۔ رام دلاری بولی، باچو جوان اور خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے تم اسے دل دے بیٹھی ہو۔ کسی بھی لڑکی کے دل پر قبضہ کرنا ان دلی والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل تمہارے کسی جاننے والے سے ملتی ہو۔ کیتھی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ خاص تاثرات نہیں تھے، تاہم طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ کیتھی غصیلے لہجے میں بولی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کیتھی کے دل پر قبضہ کرنے والا اب تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ رام دلاری سرائے میں 20 وجیح اور خوبصورت جوان آ چکے ہیں، ان میں سے بہت سے باچو کے ہم پلہ تھے اور بہت سے اس سے بھی بہتر۔ میں نے ان کی طرف کبھی توجہ نہیں دی اور اپنے فرائض بخوبی انجام دیے۔ رام دلاری بات کاٹتے ہوئے بولی، کیشو کون تھا؟ کیتھی کو سکتہ ہو گیا اور اس کی آنکھیں پتھرا کر رہ گئی۔ رام دلاری نے اسپاٹ لہجے میں دوبارہ پوچھا، جواب دو کیتھی، کیشو کون تھا؟ کیا اس نے تمہارے جسم و جان، دل و دماغ پر قبضہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟
اور کیا وہ تمہارا محبوب نہیں تھا؟ جواب دو کیتھی، یہ بات یاد رکھنا، سرائے رام دلاری میں جھوٹ بولنا کسی بڑے پاپ سے کم نہیں گردانا جاتا۔ کیتھی نے دوبارہ نظریں جھکا لی، پھر کمزور لہجے میں بولی، یہ حقیقت ہے کہ میں کیشو سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وش کنیا ہونے کی وجہ سے وہ جان گنوا بیٹھا۔ باچو کی صورت کیشو سے ملتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ایک دفعہ پھر اس کی موت واقع ہو۔ رام دلاری سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ اسے زندہ چھوڑ دیا جائے؟ کل رات جب تم میرے کمرے میں آئی تھی تب میں ہوش و حواس میں تھی۔ تمہارا یوں کمرے میں آنا مجھے کھٹک گیا اور میں نے ہرمندر سنگھ کو باہر کے کمرے کے پاس کھڑے ہو کر تم دونوں کی بات چیت سننے کے لیے کہا تھا۔ تم نے جو باتیں کی ہیں وہ سب ہرمندر سنگھ نے سننے کے بعد میرے گوش گزار کر دی ہیں۔ میں نے ہی ہرمندر سنگھ کو دہلی روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ باچو سے متعلق معلومات حاصل کر کے مجھے اطلاع بھجوا سکے۔ کل تک اس کی آمد متوقع ہے۔ اس کے بعد تمہارے اور باچو سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اب تم اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ اب دوبارہ باچو کے کمرے میں جانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وقت سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ کیتھی خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ رام دلاری کے کمرے سے کچھ آگے اس کے لیے سرائے کا ایک کمرہ مختص کیا گیا تھا۔ یہ اس کی وقتی رہائش گاہ تھی۔ جب وہ کمرے کے پاس پہنچی تب اس نے رام دلاری کے 2 گورکوں کو دروازے کے پاس کھڑے ہوئے پایا۔ ایسے ہی 2 گورکے باچو کے کمرے کے دروازے پر بھی متعین تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئی اور پلنگ پر بیٹھ کر حالات سے متعلق غور و فکر کرنے لگی۔ باچو کی حیثیت سے متعلق معلوم ہو جانے کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دونوں زندہ رہ سکتے۔ ان دونوں کو ہرمندر سنگھ کی آمد سے قبل سرائے سے فرار ہونا چاہیے تھا، اور دروازے پر متعین رام دلاری کے گورکھوں کی وجہ سے اب ایسا ممکن ہونا مشکل تھا۔ اگر وہ کسی طرح باہر کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی تب بھی کچھ کر سکتی تھی، لیکن دروازے پر کھڑے رام دلاری کے آدمیوں کی وجہ سے وہ وہاں تک جانے سے بھی معذور ہو کر رہ گئی۔ اس کے باوجود بھی اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے آدمیوں سے بات چیت کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اسے باہر کنڈی لگا دی گئی اور رام دلاری کے آدمی بات چیت سے انکاری تھے۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ کر مناسب وقت کا انتظار کرتی، اسی لیے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ صبح آدھے سے زیادہ ہلواڑا رام دلاری سرائے کے سامنے موجود تھا۔ ہر شخص کے چہرے پر خوف و ہراس کے تاثرات تھے۔ ان سب کی نگاہیں سرائے کی عمارت پر مرتکز تھیں، لیکن اندر جانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ کیتھی سرائے کے دروازے کے پاس رکھی ہوئی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھی تھی۔ قصبے والوں کو حالات سے آگاہی اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور وہ ہرمندر سنگھ کی آمد کی منتظر تھی۔ اسے 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، پھر ماحول گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہلواڑے کے رہائشیوں نے گردن گھما کر اس راستے کی طرف دیکھا جو قصبے کے بازار سے اوپر کی طرف آتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے بگی نمودار ہوئی اور طوفانی رفتار کے ساتھ بھاگتی ہوئی رام دلاری کی سرائے کی عمارت کے سامنے آ کر رک گئی۔ کوچوان نے نیچے اتر کر بگی کا دروازہ کھولا اور ہرمندر سنگھ باہر نکل کر کیتھی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے پریشان لہجے میں لوگوں کے ہجوم سے متعلق دریافت کیا۔ کیتھی نے جواب دینے کے بجائے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کرسی سے اٹھ کر رام دلاری کے کمرے کی طرف چل دی۔ ہرمندر سنگھ اس کے پیچھے تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کے بعد اس نے ہرمندر سنگھ کو اندر جانے کے لیے کہا۔ ہرمندر سنگھ نے ہچکچاتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا، پھر چیختا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کا چہرہ خوف کی شدت سے بگڑا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کیتھی سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ رو دینے والے لہجے میں بولا، یہ سب کیا ہے؟ رام دلاری کو کس نے قتل کیا؟ کیتھی کاندھے اچکاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں نے جب صبح رام دلاری کے کمرے کا رخ کیا تو حالات ایسے ہی تھے۔ وہاں برآمدوں کی طرف 4 گورکھوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ ان کے بازوؤں اور ٹانگوں کو جسموں سے ایسے علیحدہ کیا گیا ہے جیسے ماہر قصائی نے جانوروں کے مختلف اعضاء کو جسموں سے علیحدہ کیا ہو۔ رام دلاری کا صرف سر تن سے جدا ہے۔ تم یہ بتاؤ جس کام کے لیے دہلی گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ اور پھر ہرمندر سنگھ نے اسے جو کچھ باچو سے متعلق بتایا اسے سن کر کیتھی پر سکتے کی حالت ہو گئی۔ وہ کیتھی جو کبھی نہیں ڈرتی تھی۔ وہ کتنی دیر برآمدے میں ساکت جامد کھڑی رہی، پھر اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے بولی، تم قصبے والوں کے ساتھ مل کر لاشوں کو ٹھکانے لگا کر فارغ ہو جاؤ۔ میں گھر سے ہو کر واپس آتی ہوں۔ مجھے کل صبح کے بعد گھر جانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ سرائے سے باہر نکل آئی اور تماشائیوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ تب اچانک ہی کسی نے اس کی کلائی تھام لی۔ کیتھی نے ہڑبڑا کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اس کا جسم اچانک ہی پتھر کا بن گیا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی۔
اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے درمیان وہ چلاتے ہوئے بولا، میں آگے جا رہا ہوں، مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ رام دلاری اور ان کے گورکھوں کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، میری مجبوری ہے، میں ہلواڑے میں زیادہ ٹائم نہیں رک سکتا۔ دہلی کی پولیس میری تلاش میں ہے، میں 15 آدمیوں کا قاتل ہوں، ان میں سے 5 انگریز سرکار کے خاص آدمی تھے۔ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم جاری ہو چکا ہے اور زندہ پکڑنے والے کے لیے 5000 روپے کا انعام مقرر کیا جا چکا ہے۔ تاہم مجھے اپنے اس چاقو پر پورا اعتماد ہے۔ اس نے قمیص کے نیچے بندھے ہوئے چاقو کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ مڑ کر لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ کیتھی نے آنکھیں مضبوطی کے ساتھ بند کر لی، جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتی ہو، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔